बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। नाग कबीले की ज़ुबान में उस वादी को अशमूला कहा जाता था। न जाने कितने हज़ार साल पहले बूढ़े सांपू ने ये वादी दरियाफ्त की थी और फिर वो सब बारिश के पानी से भर जाने वाली पुरानी सरजमीन को छोड़कर यहाँ आबाद हो गए थे। ये सच है कि ये जगह हर लिहाज से एक खूबसूरत जगह थी। चिकनी गोल चट्टानों के मैदान दूर दूर तक बिखरे हुए थे। इन्हीं चट्टानों में गार ही गार थे जिनमें हम सांप आसानी से बसेरा कर सकते थे। उससे आगे जंगल था जिसमें बाकी जानवर मौजूद थे। बहरहाल मैंने इस वादी में जन्म लिया। हमारा बचपन साथ गुजरा और दोस्ती गहरी थी। जहाँ अम्बीना की लंबाई बढ़ी, मेरी भी खूबसूरती बेमिसाल थी। मेरे गहरे स्याह चमकदार सडूल बदन के हवाले से मुझे केशा नाग का रुतबा मिला। मेरे काले बदन पर कोई धब्बा न था। हिशाला ने कहा था कि मुमकिन है मैं शीश नाग बन जाऊं, लेकिन अच्छा ही था क्योंकि शीश नाग पर बड़ी जिम्मेदारियां आ पड़ती हैं और वो मुश्किलात में गिरफ्तार रहता है। मेरे लिए बस इतना काफ़ी था कि मुझे अम्बीना का साथ हासिल था। ये जवानी क्या होती है? एक दिन अम्बीना ने मुझसे पूछा, किसी जड़ी बूटी का नाम होगा? मैंने सादगी से जवाब दिया। बोली, नहीं। बूढ़ी गौमाता बहुत अरसे बाद कंचली से निकली तो मुझे देखकर बोली, तू जवान हो गई है, तूने उससे क्यों ना मालूम किया? बहुत से दूसरे नाग गौमाता के पास आ गए थे। जब वो बाहर आती है तो नागों की बड़ी अजीबो गरीब कहानियाँ सुनाती है। कहती है कि उसकी उम्र 1000 साल है और वो इच्छाधारी नागिन है। अपनी मर्जी से अपना खून बदल सकती है। शक्ति इसमें इतनी है कि वो अपना मनपसंद रूप भी धार सकती है और ऐसे ऐसे काम जो हम सांप नहीं कर सकते। तब हमने फैसला किया कि हम किसी बूढ़ी नागिन या नाग से जवानी के बारे में पूछेंगे और उन सारी शक्तियों के बारे में भी जो एक नाग को दूसरे नागों से मुमताज़ कर देती हैं। हमारे लिए ये उलझन बनी हुई थी कि जवानी क्या चीज़ होती है। और ये बात अच्छी थी कि हिशाला की तलाश में रेत के मैदान से गुजरते हुए आखिरी रातों का चांद उभर आया था। हमने ये तय कर लिया कि अगर हिशाला की तलाश में हमें देर हुई तो सुनहरे मैदान की दूसरी तरफ इन पहाड़ी चट्टानों के सुराखों में घुस जाएंगे और दिन की रोशनी में वहीं बसर करेंगे। अगर हिशाला जल्दी मिल गया तो उससे बात पूछेंगे। और फिर हम लोग किसी तरह वहाँ पहुँच गए। उसने हम लोगों का सवाल सुना तो गुस्से से बोला, बेवकूफ़ हो, मैं यहाँ इबादत में मसरूफ़ हूँ और मुस्तकबिल का हाल जानने के लिए कोशिशें कर रहा हूँ। तुम मेरी इबादत में खलल अंदाज क्यों हुए हो? हमने कहा, हिशाला, हम तुमसे कुछ मालूम करना चाहते हैं। आखिर जवानी क्या चीज़ होती है? हम तेरी इज़्ज़त करते हैं, बस तू हमें ये बात बता दे। असल में तुम बहुत मासूम हो। तुम्हारे इस सवाल ने मेरा गुस्सा ठंडा कर दिया। जो पूछते हो कि जवानी क्या चीज़ है। मेरे प्यारे दोस्तों, जवानी तो उस वक्त तुम पर सजेगी जब तुम 1000 साल के होकर इच्छाधारी हो जाओगे। तुम आज ही पूछ लो मुझसे, क्या पूछना चाहते हो? हिशाला तो हम पर इस कदर मेहरबान है और ये बातें बताता है। बात कुछ यूँ है कि छोटी सी बात जवानी की आई थी और ये तो तुझे पता है कि अम्बीना मेरी बचपन की साथी है। हम एक दूसरे से दूर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तुझसे बस एक बात मालूम करनी थी जवानी के बारे में कि जब कोई नाग और नागिन जवान हो जाते हैं तो क्या अपनी उम्रें पूरी करने के बाद एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तुम पर जवानी आएगी तो तुम्हारी ताकतें बढ़ जाएंगी, फिर तुम जो चाहोगे कर सकोगे। हमें बताया गया था तुम लोग जो रूप चाहोगे इख्तियार कर लोगे। हिशाला ने कहा तो हम लोग खुशी से एक दूसरे को देखकर नाचने लगे क्योंकि मैं और अम्बीना एक साथ रहना चाहते थे। हमें जब जवानी के बारे में मालूम हुआ तो अम्बीना बोली कि मैं तो शेरनी बनना पसंद करूँगी। हमने जंगल में बहुत सारे जानवर देखे, हर एक की अलग अलग हैसियत थी। यहाँ फन के निचले हिस्से में गर्दन के पास एक अजीब सी तकलीफ़ का एहसास होता है। एक दिन अचानक अम्बीना मुझसे कहने लगी, मैंने देखा
واقعی ہم دونوں کی گردن کے نیچے ایک سی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ واقعی تمہاری کیفیت بھی میرے جیسی ہو رہی ہے، امبینا نے کہا۔ ہم جنگل میں ایسے کیڑے مکوڑے تو نہیں کھاتے جو ہمیں نقصان پہنچا سکیں، پھر نہ جانے ہمارا یہ حال کیوں ہے۔ پھر یہ طے ہوا کہ ہم ہشالہ کے پاس جائیں، اس سے اپنی کیفیت بیان کریں۔ تم جیسے بیوقوف میں نے دوسرے نہیں دیکھے، ہشالہ بولی۔ لیکن گو ماتا، مجھے تو شدید تکلیف ہے، اس میں بیوقوفی کی کیا بات ہے؟ تم جوان ہو چکے ہو بیوقوف، تمہاری زندگی کے 1000 سال پورے ہو گئے ہوں گے، تم نے کبھی غور نہیں کیا، لیکن ان 1000 سالوں میں تمہارے جسم میں تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ 1000 سال پورے ہو گئے تو ہم اس تکلیف کا شکار کیسے ہوئے پھر؟ یہ تکلیف نہیں ہے، تمہاری گردنوں میں مکمل ہو جانے والے منکے ہیں۔ گو ماتا رات کی تنہائی میں بات کر رہی تھی، اپنے حلق میں سے ایک منکا اگلنے کی کوشش کرنا اور پھر تماشا دیکھنا۔ میری بات غور سے سنو، ایک دوسرے کے سامنے ایسا کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اپنا جادو اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم دونوں حیرت سے ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ بہرحال گو ماتا دانا تھی اور کبھی اس کی بات غلط نہیں ہوتی تھی۔ تنہائی میں ایسی جگہ بہت سی چٹانیں ایک دوسرے سے سر جوڑے کھڑی تھیں اور ان کے درمیان ایک صاف شفاف جگہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے حلق سے وہ منکا اگلا۔ وہ بڑا ہی تیز روشنی والا خوبصورت گول پتھر تھا، اس کی روشنی دور دور تک دیکھی جا سکتی تھی۔ اس میں تڑپنے والی بجلیاں مجھے میرے علم کا حساب بتا رہی تھیں۔ میں سب سمجھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ میں نے منکے کو جھوم کر اپنے سینے میں اتارا اور امبینا کی تلاش میں چل پڑا۔ واقعی یہ مستقبل کا تصور بڑی حسین چیز تھی، یعنی ہماری آرزوئیں پوری ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ ہاں، بس میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ امبینا اپنا کام مکمل کر چکی ہے یا نہیں۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ ہم دونوں بے حد خوش تھے۔ اپنا اپنا منکا پا کر ہم ایک لمبے سفر پر نکل گئے، کیونکہ اب ہم اپنی زندگی میں نئے راستوں کو دیکھنا چاہتے تھے۔ ہماری قوتیں ہمارا ساتھ دے رہی تھیں۔ ہم نے پراسرار دلدلوں سے دھواں اٹھتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن ساتھ ہی ان کو عبور کرنے کے بعد ایسے علاقے بھی جہاں پانی کے آبشار گر رہے تھے اور زمین پر نرم گھاس اگی ہوئی تھی۔ پھر ایک جگہ درخت سے اترنے کے بعد میں نے اپنا منکا اگلا اور اس پر نگاہیں جما کر یہ سوچنے لگا کہ خون بدلنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، اور مجھے فوراً جواب مل گیا، بلکہ مجھے صرف یہ سوچنا ہوگا کہ مجھے کیا بننا ہے، اور جو میں سوچوں گا وہ ممکن ہو جائے گا۔ بس اتنا سا عمل ہوگا۔ میں نے امبینا کو اس بارے میں بتایا۔ وہ حیرت اور مسرت کے ساتھ مجھے دیکھنے لگی۔ تو پھر تم اپنا کام کر کے دکھاؤ۔ بس تو ٹھیک ہے، تم دیکھنا میں اپنی قوت سے کیا کیا کرتا ہوں، میں نے کہا، اور ہم دونوں تیار ہو گئے۔ امبینا مجھ سے کچھ فاصلے پر کنڈلی مار کر بیٹھ گئی۔ وہ پرشوق نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تب میں اپنے ذہن میں ایک بدمست اور طاقتور ہاتھی کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس کا قد درخت کے برابر اونچا ہو اور دانت کئی فٹ منہ سے باہر نکلے ہوں۔ اچانک ہی میرے بدن میں گرمی سی ہونے لگی، لیکن اس میں کوئی تکلیف نہ تھی۔ میرا جسم پھیلتا جا رہا تھا۔ مجھے لگا میرا قد اونچا ہو رہا ہے۔ پھر حیرت سے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ یہ چیخ ایسی تھی کہ جنگل کے لاتعداد پرندے درختوں سے اڑ گئے۔ امبینا سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میرے سامنے وہ بہت مختصر نظر آ رہی تھی۔ میں ہاتھی کی کیفیت اختیار کر چکا تھا۔ میں نے چنگھاڑ کر امبینا سے کہا، تم نے دیکھا میں کیا بن گیا ہوں؟ لیکن امبینا شاید میری آواز نہیں سمجھ سکی۔ وہ کئی قدم اور پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اس سے کہا، میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، تم میری گردن پر آؤ، مجھے تمہارا بوجھ محسوس نہیں ہوگا۔ مگر وہ میری آواز سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اب میں ہاتھی کی زبان بول رہا تھا۔ میں نے کسیلے لہجے میں کہا، امبینا پاگل ہو گئی ہو، ایسا کرو تم بھی ہاتھی کا روپ اختیار کرو، ورنہ مجھے واپس اپنی سانس کی خون میں واپس آنا ہوگا۔ میں نے کہا اور اپنی سونڈ امبینا کی طرف بڑھا دی۔ امبینا نے پھنکار ماری اور برق رفتاری سے درخت کی جڑ میں غائب ہو گئی۔ میں پریشان نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے ایک چنگھاڑ ماری اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ تب میں نے دیکھا وہ میرے پیچھے پیچھے بل کھاتی ہوئی آ رہی ہے۔ میں نے سوچا مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ میں ایک درخت کے قریب پہنچا اور اس کی بلندی پر اپنی سونڈ اٹھائی۔
درخت میں بہترین پھل لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں توڑا اور امبینہ کے سامنے ڈال دیا۔ پاگل اگر میری بات سمجھے تو اسے بتاؤں کہ دیکھو اس حیثیت سے ہمیں کیا کیا آسانیاں حاصل ہوں گی۔ پھر میں نے بہت سارے پودے اکھاڑے، درختوں کو گرایا اور بڑی بڑی جھاڑیوں کو روندا۔ میری چنگھاڑ سے چاروں طرف دہشت پھیل رہی تھی۔ حالانکہ رات کا وقت تھا مگر جانور دہشت زدہ ہو کر بھاگ رہے تھے۔ طاقت کی مسرت میرے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ امبینہ مجھے دیکھتی اور پھر میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر آ کر پھن گاڑھے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر میں اپنے اصل روپ میں آ گیا۔ کیا تباہی اور بربادی کی اس علامت کو تم بہتر سمجھتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ امبینہ تو پاگل ہے، تو سوچ نہیں سکتی کہ اس بدن کو پانے کے بعد میری مسرتوں کی انتہا نہیں تھی۔ ہم سانپ کی حیثیت سے بھلا کیا قوت رکھتے ہیں؟ دور دراز کی بستیوں میں نکل جائے تو جنگل کے جانور ہی ہمیں ہلاک کر دیں۔ یاد ہے ایک بار ہمارے سامنے ایک نیولا آ گیا تھا، کس طرح بھاگ کر ہمیں جان بچانا پڑی تھی۔ آج نیولا کیا، شیر بھی ہمارے سامنے آ جاتا تو اپنی سونڈ کی لپیٹ میں اس وقت تک مضبوط درخت کے تنے سے مارتا رہوں جب تک اس کے بدن کی ایک ایک ہڈی چور چور نہ ہو جائے۔ یہ وہ پاگل ہاتھی نہیں تھا جس نے 2 شیروں کے ہاتھوں اپنی زندگی گنوا دی۔ مگر پھر بھی تمہارا بھدا جسم مجھے اچھا نہیں لگا، امبینہ نے کہا۔ میں نے کہا ایک بار تو بھی اپنا جسم بدل کر دیکھ، تجھے ہر وہ خوشی ملے گی جس کا کبھی تو نے سوچا بھی نہیں۔ اگر تجھے کوئی ڈر ہے تو میری پشت پر آ جانا، میرے ساتھ چل اور دیکھ میری قوت کیا کیا گل کھلاتی ہے۔ بولی ٹھیک ہے، لیکن میں ابھی یہ فیصلہ نہیں کروں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر یوں ہوا کہ میں نے اسے سمجھایا اور دوبارہ ہاتھی کا جسم اختیار کیا۔ بے وقوف امبینہ نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا کہ وہ میری پشت پر سواری نہیں کرے گی، البتہ میرا پیچھا کرے گی، سو میں آگے بڑھنے لگا۔ در حقیقت کچھ ایسی جگہوں سے بھی ہمارا گزر ہوا جو اس سے پہلے ہمارے لیے ممکن نہ تھیں، اور پھر میں نے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو اپنی قوت سے ہٹا دیا۔ وقت تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ امبینہ ابھی تک اپنے آپ کو کسی اور روپ میں تبدیل نہیں کر رہی تھی۔ وہ ناگن بنی برق رفتاری سے دوڑتی۔ ہاں، اس وقت اسے مشکل پیش آتی جب جنگل میں لمبی لمبی جھاڑیاں اور کانٹے نظر آتے۔ میں ہاتھی بنا ان جھاڑیوں کو رونتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ میں نے کئی بار اسے کہا کہ اگر وہ ہتھنی بن جائے تو یہ جھاڑیاں ہی کیا، چھوٹے موٹے درخت بھی بیکار ثابت ہوں گے اور ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر رات کا وقت تھا، کہیں دور سے ہاتھیوں کے چنگھاڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ غالباً ہاتھیوں کا کوئی گول تھا۔ میں نے سوچا مجھے ان سے بچنا چاہیے، کہیں ان کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ میں نے رخ تبدیل کر دیا اور تیز رفتاری سے ایک جانب بڑھنے لگا۔ پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا، مجھے لگا جیسے میں آسمان سے زمین میں گرتا جا رہا ہوں۔ میرے کانوں نے ایک خوفناک دھماکہ سنا۔ چوٹ کا احساس تو خیر زیادہ نہیں تھا، لیکن گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش میں مجھے کافی جدوجہد کرنا پڑی۔ میں ایک گہرے گڑھے میں گر گیا تھا۔ میں نے اس سے نکلنے کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ میں بری طرح پریشان تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ یہ گڑھا بے شک زمین میں تھا، لیکن اس کا اوپری حصہ پتوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایسا کس نے کیا اور کیوں کیا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر میں نے امبینہ کو دیکھا جو گڑھے میں اتر رہی تھی۔ اس نے مجھے بے بسی سے ادھر ادھر بھاگتے دیکھا تو خوش ہوئی اور کہنے لگی، ارے واہ میرے بے وقوف ہاتھی، اب بتاؤ اپنے اس بھاری بھرکم وجود کو تم اس گڑھے سے کیسے نکالو گے؟ میں تمہیں باہر نکل کر دکھاؤں گا۔ تم اپنے اس وجود کو شاندار سمجھتے تھے، جھاڑیوں کو روننا، جنگل کے جانوروں کو اپنی سونڈ میں لپیٹ کر زمین پر مار دینا، یہ طاقت نہیں ہوتی۔ اگر طاقت ہوتی تو تم اس گڑھے سے باہر نکلتے۔ مجھے امبینہ پر غصہ آ رہا تھا۔ جانتے ہو میں کون سا روپ دھاروں گی؟ ان آزاد فضاؤں کے پرندوں کو دیکھو جو زمین کی مصیبتوں سے الگ اپنی پرواز میں مصروف ہیں۔ کیا ہم ان خوبصورت پرندوں کا روپ نہیں دھار سکتے؟ اتنے بلند ہو جائیں گے کہ سب کچھ نیچا نظر آئے گا۔ میں نے امبینہ کی بات کو سنا۔ میں نے اس سے کہا، کیا تو ان پرندوں کا روپ دھارنے کے لیے تیار ہے؟ بولی ہاں، میں اپنے جادو سے ایک ایسے پرندے کا روپ دھار سکتی ہوں
جس میں پھولوں کے سارے رنگ ہوں، جس کے پر خوب مضبوط ہوں اور جو بہت بلندی تک اڑ سکے، اور میں ایسا ہی کر رہی ہوں۔ پرواز کرتے ہوئے ہم دور سے دور تک جا سکتے ہیں، ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب مجھے گڑھے سے نکالو۔ میرا خول بدلنے لگا، اور شاید امبینا بھی یہی کر رہی تھی۔ اس کا پتلا، لمبا، چمکدار، سنہری دھاریوں والا بدن سمٹتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک ایسے پرندے کا روپ دھارا کہ وہ بے حد حسین تھا۔ اس کے جسم پر خوبصورت دھاریاں تھیں۔ پھر میں اور امبینا دونوں اس گڑھے سے فضا میں آ گئے، لیکن ابھی زیادہ وقت گزرا نہیں تھا۔ جو گڑھے کے کنارے شاخ پر بیٹھے ہم باتیں کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے کچھ عجیب و غریب جانوروں کو دیکھا جو دوڑتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے، ہمارے ان اجسام سے بھی مختلف جو ہم نے اس وقت اپنائے ہوئے تھے۔ یہ 2 پاؤں والے جانور تھے، لیکن ان کے ہاتھ بھی تھے۔ ان کے جسم کسی خاص چیز سے ڈھکے ہوئے تھے۔ امبینا نے آنکھیں بند کر کے اپنا عمل دہرایا، پھر میرے کان میں سرگوشی کی۔ یہ انسان کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں عجیب و غریب انکشافات ہوئے ہیں مجھ پر۔ کائنات کا سب سے خوفناک جانور جو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ خیر ایسا تو نہیں، میں ہاتھی کا روپ دھارے ہوئے تھا، ان میں سے ہر ایک کو توڑ مڑوڑ کر ختم کر سکتا تھا۔ اب کی بات مختلف ہے۔ اگر تم ہاتھی کے جسم میں اس وقت گڑھے میں پڑے ہوتے تو یہ تمہارے لیے گڑھا کھودتے اور تمہیں یہاں سے پکڑ کر لے جاتے یا ہلاک کر دیتے۔ چلو بہتر ہے ہم یہاں سے پرواز کریں۔ وہ لوگ امبینا کے کہنے کے مطابق سچ مچ گڑھے میں ہاتھی کو تلاش کر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے وہاں سے پرواز بلند کی اور دور چلے گئے۔ ہمارا مرکز کہیں اور تھا۔ ہم بلندیوں کے ساتھ ایک اجنبی اور نئی دنیا کی طرف تیز رفتاری سے بڑھتے جا رہے تھے۔ بہت لمبا سفر کر لیا ہم نے، نیچے اترنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ پھر درختوں جنگلوں کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا، ہم بہت دور پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد جو ہم نے دیکھا وہ بڑا اجنبی تھا۔ ہمارے علم نے بتایا کہ یہ انسانوں کی رہائش گاہیں ہیں، یہ انہیں مکانات کہتے ہیں۔ امبینا اس بات کی خواہش مند تھی کہ ہم انسانوں کی دنیا کو دیکھیں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ جگہیں تو یہاں بے شمار تھیں، لیکن گھنے جنگل نہیں تھے، سبز گھاس کے میدان۔ ہم نے وہاں اترنے کے بعد انسانوں کے بارے میں جاننا شروع کر دیا۔ ان میں نر اور مادہ دونوں تھے۔ ان کے سوچنے کا انداز عجیب تھا۔ ہم تو حیرت سے آنکھیں کھول کر رہ گئے۔ یہ مخلوق تو بالکل ہی مختلف تھی۔ امبینا نے مجھ سے کہا، ہم ان کے درمیان رہ کر زندگی کے ایک نئے رنگ سے روشناس نہیں ہو سکتے؟ ہزاروں سال بعد ہمیں یہ قوت حاصل ہوئی ہے۔ ہم اگر انسانوں جیسے ہی بن کر ان کے درمیان رہیں تو کیسا لگے گا؟ کوئی حرج نہیں، ہم بھی انہی جیسے بن کر ان کی طرح سوچ سکتے ہیں۔ وہ دیکھو کیا ہے یہ؟ امبینا نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے قریب سے دیکھا، لیکن وہاں پر بیٹھنا تو جیسے غضب ہی ہو گیا۔ اچانک ہی وہ چیز اپنی جگہ سے اچھلی اور میرے چاروں طرف بکھر گئی۔ میرے پر اور میرا پورا جسم اس میں قید ہو کر رہ گیا۔ امبینا زور سے چیخی، لیکن اچانک ہی میں نے ایک خوفناک آواز سنی۔ غالباً یہ دھماکہ اس انسان نے کیا تھا جس کے ہاتھ میں ایک لمبی سی چیز تھی اور جس نے شعلہ اگلا تھا۔ امبینا کی چیخ میں نے سنی، اس کے خون کے قطروں کو خود پر گرتے ہوئے دیکھا۔ امبینا کا پرندے والا بازو زخمی ہو گیا، لیکن وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر امبینا اس کی زد سے نکل گئی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں تو خود کسی ایسی چیز میں گرفتار ہو گیا جس سے نکلنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ میری امبینا زخمی ہو کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ انہوں نے مجھے بھی پکڑ لیا۔ کیا نایاب پرندہ ہے، غالباً وہ اس کا جوڑا تھا۔ کاش وہ بھی ہمارے ہاتھ آ جاتا۔ تم یوں کرو افضل، اس کے پیچھے بھاگو، خون کے قطرے اس کے پر سے ٹپک رہے ہیں، اگر کہیں گر پڑے تو اسے اٹھا کر لے آؤ۔ دوسرے انسان نے اس سے کہا۔ میں خوفزدہ اور پریشان یہ دیکھ رہا تھا کہ نہ جانے اب یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ میرا دل ہی جانتا تھا کہ میں کس قدر تکلیف میں ہوں۔ مجھے اب امبینا کی فکر تھی کہ وہ کیسی ہوگی اور کیا کر رہی ہوگی۔ ایک عجیب سی جگہ جا کر ان لوگوں نے یہ جال کھولا۔ ایک پنجرے کا دروازہ کھول کر مجھے اندر ڈال دیا۔ یہاں اور بھی پنجرے بنے ہوئے تھے۔ وہ سب خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے کہ انہوں نے ایک پرندہ پکڑا ہے جو اجنبی ہے۔ اس کے بارے میں انہیں کچھ نہیں پتا۔ میں اس پریشانی میں پھنسا ہوا تھا کہ امبینا کہاں جائے گی۔
اب اگر اس جال کے خانے سے میں سانپ بن کر نکلنے کی کوشش بھی کرتا تب بھی کامیاب نہ ہو پاتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں یہاں پر قید ہو گیا۔ یہ انسان تو بڑے ہی خوفناک جانور تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا، میری نمائش ہوتی رہی، روزانہ لوگ آتے اور مجھے دیکھتے۔ میری سمجھ میں نہیں آ پا رہا تھا۔ میں دن رات امبینا کو یاد کرتا اور خون کے آنسو روتا۔ دوسری صبح انہوں نے جانوروں کے لیے خوراک کا انتظام شروع کر دیا۔ میرے زندہ رہنے کے لیے بھی خوراک ضروری تھی۔ پھر نہ جانے کیسے کیسے انسان میرے پاس آتے رہے اور یوں دن رات گزرتے گئے۔ مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 30 سال اور 30 سورج گزر چکے تھے۔ ایک دن عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ 2 افراد تھے جو رات کی تاریکی میں اس وقت میرے پنجرے تک پہنچے جب میں گہری نیند سو رہا تھا۔ پنجرے کے اندر لگے ایک درخت کی شاخ پر آنکھیں بند کیے نیند کی آغوش میں تھا کہ میں نے دروازے کے بجنے کی آواز سنی۔ میں انہیں چونک کر دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کو جی چاہا کہ میں چیخوں، مگر میں سوچنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے اندر ہاتھ ڈالا، مجھے شاخ پر سے اٹھا لیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش نہیں کی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے کہیں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ پھر میں بے آواز وہاں سے آگے بڑھنے لگا۔ میں ایک چھوٹے سے پنجرے میں آ گیا، لیکن میری دلچسپیاں بڑھ رہی تھیں۔ یہ لوگ مجھے لیے ایک عمارت سے باہر آ گئے۔ ماحول سائیں سائیں کر رہا تھا۔ چھوٹے بڑے چاند جو ان انسانوں کے بنائے ہوئے تھے، اب ہم انسانوں کو جاننے کے بعد انہیں مصنوعی روشنی کہہ سکتے تھے، کیونکہ میں ان باتوں کو سمجھتا جا رہا تھا۔ میں آج بھی امبینا کو یاد کر رہا تھا۔ میرے بس میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح کوئی ایسی شکل اختیار کروں کہ امبینا کے پاس پہنچ جاؤں۔ پھر یہ لوگ عجیب و غریب شے پر بیٹھ گئے۔ ایک عمارت میں پہنچنے کے بعد انہوں نے میرا پنجرا اٹھایا۔ میری زندگی بدل چکی تھی، لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی امبینا کی یاد میرے دل سے نہیں نکلی تھی۔ پھر سورج کی روشنی میں نے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ دروازہ کھول کر پنجرے کے پاس آئے اور ایک خوبصورت سی جگہ پر بیٹھ کر کسی کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص وہاں پہنچا۔ یہ ان کو شاباش دے رہا تھا کہ اس قدر خوبصورت پرندہ اٹھا لائے ہو، حالانکہ وہ ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ مجھے کہاں سے چوری کر کے لائے ہیں۔ میں تو کسی اور کی تحویل میں تھا۔ میں ان انسانوں کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ ان کی باتیں سن کر مجھے دلچسپی ہو رہی تھی۔ اب یہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ میرے لیے ایک کشادہ قسم کا پنجرا بنوائیں گے۔ ایک دن ایک انسان نے میری بولی لگائی۔ میرے مالک سے کہا کہ وہ مجھے اس کے حوالے کر دے تاکہ وہ مجھے مار کر میری ہڈیوں میں بھوسا بھر کر مجھے میوزیم کی زینت بنا سکے۔ میرے مالک نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اس دن ان دونوں کا میری وجہ سے جھگڑا ہوا۔ میں یہ سب باتیں سنتا گیا۔ اس دن رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ مجھے چیخوں کی آواز آئی۔ یہ کسی عورت کی آواز سی تھی، بڑی دلدوز اور بھیانک، مگر مجبوری یہ تھی کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ تصور آیا کہ میرے لیے کوئی خطرہ اندر آنے والا ہے۔ میں نے اپنی اصل شکل میں خود کو واپس لانے کا فیصلہ کیا۔ میرے بدن میں لاوا سا کھولنے لگا، لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ آنے والا وہی پروفیسر ہارون تھا، اور وہ آہستہ آہستہ میرے پنجرے کی جانب ہی آ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ ابھی وہ جس خوبصورت پرندے کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہے اس کی تو شکل ہی تبدیل ہو جائے گی۔ اس نے میرے پنجرے کی کھڑکی کھول لی۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میرے جسم سے دھواں خارج ہونے لگا۔ میں سانپ کی شکل میں واپس آتا جا رہا تھا۔ اس نے پنجرے کا دروازہ کھول کر ہاتھ اندر ڈالا، لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ اندر آیا میں نے ایک پھنکار کے ساتھ اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ پروفیسر نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ لمحوں کے اندر اس کا بدن نیلا پڑ گیا اور وہ زمین پر بیٹھ کر پانی پانی ہو گیا۔ میں پنجرے سے نکل کر باہر آ گیا اور نیچے اس فرش پر پہنچ گیا جہاں سے آگے بڑھ کر میں دروازے سے باہر نکل سکتا تھا۔ عورت کے چیخوں کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ مجھے نکلنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ میں عمارت کے عقبی حصے میں پہنچ گیا۔ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن سوراخوں کے اندر داخل ہو کر میں اس بڑے سے وسیع کمرے میں داخل ہو گیا جہاں سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا فرید احمد ایک طرف معگوم سا کھڑا ہے، اس سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت لڑکی کرسی سے بندھی ہوئی ہے
آنکھوں میں وحشت کے نقوش تھے۔ وہ اس عالم میں بھی بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ میں تیرے لیے کیا کروں میری بچی، کاش میں اپنی زندگی دیکھ کر تیرے لیے کچھ کر سکتا۔ اور میں نے اس نیک اور شریف انسان کو روتے ہوئے دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے، غالباً اس لیے کہ اس نے مجھے پروفیسر کے ہاتھوں فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پروفیسر ہارون، جو میری زندگی ختم کرنے کا خواہش مند تھا، مجھے قتل کر کے میرے بدن کو میوزیم کی زینت بنانا چاہتا تھا۔ میں ان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس شخص کی دلجوئی کروں۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ یہ ایک انوکھی سوچ تھی جو پہلی بار میرے دل میں آئی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں ایک انسان کی شکل اختیار کروں، لیکن ہو سکتا تھا انسان بن کر میرے ذہن میں کوئی ایسا خیال آ جائے جس سے میں ان کی مدد کر سکوں۔ تب میں اس کمرے سے نکل آیا۔ پھر میں نے اپنا خول بدلنے کی کوشش کی۔ اس وقت میری خوشیوں کی انتہا نہ رہی جب میں نے اپنے آپ کو ایک انسانی جسم میں پایا۔ میرے ذہن میں کوئی خاص شکل اختیار کرنے کا تصور نہیں تھا، لیکن میرے علم نے مجھے بتایا کہ میں جس طرح کی شکل اختیار کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ شخص یعنی فرید احمد اپنے گھر سے نکلا اور ٹہلتا ہوا دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ فرید احمد کو میرے قدموں کی چاپ کا احساس ہوا تو اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ کون ہو تم؟ کیا مجھے لوٹنا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے کہا، میں وہ سب کچھ نہیں ہوں جو تم میرے بارے میں سوچ رہے ہو۔ یوں سمجھ لو میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، اگر تم میرے سوالات کا جواب دو تو۔ میں جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میری متجسس نگاہیں فرید احمد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ مجھ پر غور کر رہا تھا، یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں آخر کون ہوں، لیکن میں اسے اپنے بارے میں تفصیل نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میرا معاملہ یہ تھا کہ ابھی میں انسانوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فرید احمد مجھے جس انداز سے دیکھ رہا تھا وہ صاف لگ رہا تھا کہ خوفزدہ ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ اصل کہانی کہاں سے شروع کی جائے یہ میں نہیں جانتا۔ یہ میری بیٹی کہکشاں ہے۔ اس کی ماں کار کے ایک حادثے میں ہلاک ہوئی تھی۔ کہکشاں بھی اس وقت ساتھ ہی تھی۔ اپنی ماں کے حادثے کی وجہ سے 4 سال تک دیوانگی کا شکار رہی، اپنی ماں کو یاد کرتی رہی۔ ڈاکٹرز کی بے پناہ کوششوں نے اسے اس کے حواس واپس کیے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اسے یہ حواس واپس ملے ہی نہیں۔ بعد میں تفصیلات معلوم ہوئیں تو پتہ چلا کہ اس کے دماغ کے خلیے بدل گئے ہیں اور وہ باقیوں سے زیادہ تیزی کے ساتھ تعلیمی مراحل طے کرتی رہی۔ اسی دوران اس کی ملاقات بہروز سے ہوئی۔ بہروز ایک طالب علم ہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مردانہ حسن کا شہکار تھا۔ کہکشاں اس سے متاثر ہو گئی۔ اس نے مجھ سے یہ بات نہیں چھپائی کہ وہ بہروز کو چاہتی ہے۔ بہروز بھی ایک بے سہارا نوجوان تھا، چچا چچی کے رحم و کرم پر تھا۔ بہرحال کہکشاں اس سے بے پناہ محبت کرتی رہی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر لے، لیکن وہ شادی کرنے سے گریزا رہا۔ کہکشاں کے ذریعے ہی میں نے اسے اس گریز کی وجہ معلوم کرائی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر لینا چاہتا ہے۔ MSc کرنے کے بعد وہ شادی کے بارے میں سوچے گا اور یہ بھی کوشش کرے گا کہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد مکمل کر لے۔ حالانکہ میری پیشکش برقرار تھی، میں اسے اس کے مستقبل کے بارے میں مدد دینے کے لیے تیار تھا، مگر ایک غیور آدمی کے طور پر بہرحال میں ایسا نہیں کر سکا۔ پھر ایک دن میں نے کہکشاں کو شدید غم میں دیکھا۔ میری بیٹی مجھ سے مخلص تھی۔ میں نے اس سے کچھ پوچھا۔ اس نے کہا کہ بہروز کے رویے نے اسے بددل کر دیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ بہروز نے اس سے بے وفائی کی ہے، اور ایسا ہی تھا۔ کچھ دنوں سے وہ کہکشاں کے ساتھ گھر نہیں آتا تھا۔ کہکشاں اس سے زیادہ مجھے کچھ بتانے پر آمادہ نہیں تھی، یہاں تک کہ ایک رات جب میں کہکشاں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے گیا تو کہکشاں پر شدید دورہ پڑ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ میری بچی ذہنی اذیت کا شکار ہو گئی تھی، اور پھر وہ شخص غائب ہو گیا جس نے میری بیٹی سے محبت کی اور اسے محبت کے خواب دکھائے۔ میری بچی کا المیہ یہی ہے، وہ بدنصیب شخص جس نے اسے زندگی کی خوشیوں سے محروم کر دیا، اور اب میں اپنی بچی کے لیے روتا ہوں۔ یہ پاگل دیوانی ہو چکی ہے۔ میں اسے کرسی سے باندھ کر رکھتا ہوں تاکہ میری بیٹی اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔
میں حیرانی سے یہ کہانی سن رہا تھا۔ عشق و محبت کی کہانی تھی۔ میں خود بھی محبت کا مارا تھا۔ میری امبینہ بھی تو مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ میرا علم کہتا تھا کہ وہ زندہ ہے، لیکن میرا علم اس کی تلاش میں مدد نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے اس سے کہا، کیا تمہاری بیٹی اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گی؟ کہنے لگا، ہو جائے گی اگر وہ بدبخت سے مل جائے، لیکن میں جانتا ہوں وہ کسی اور کی زلف گرہ کا اسیر ہو چکا ہے۔ وہ کبھی میری بیٹی کے لیے پلٹ کر نہیں آئے گا۔ کہکشاں بہت خوبصورت بچی ہے، اس آدمی نے کہا اور پھر اداس ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دی، آپ فکر کیوں کرتے ہیں، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اس شخص کی تصویر دکھا سکتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کی زندگی اجاڑی؟ میری بات پر اس کی آنکھوں میں مزید آنسو آ گئے۔ وہ رونے لگا۔ ہاں چلو کہکشاں کے کمرے میں تمہیں اس کی تصویر دکھاتا ہوں۔ وہ آدمی مجھے لے کر کہکشاں کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ اب بیڈ پر بے سود پڑی تھی، اس کے جسم میں جیسے جان نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ وہ واقعی بہت تکلیف میں لگ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر ایک فریم رکھا تھا جس میں ایک خوبصورت شخص کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ واقعی ایک خوبصورت ترین انسان تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی کھڑی تھی، جبکہ دوسری طرف کہکشاں تھی، مطلب کہ یہ ایک گروپ فوٹو تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگا جیسے وہ لڑکی ہی اب بہزاد کے دل میں بستی ہو۔ انسانوں کی بستی میں آ کر میں غیر معمولی طور پر خود کو طاقتور محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے لوگوں کے ذہن کی باتیں اپنے دماغ میں چلتی محسوس ہوتیں۔ میں بہزاد کی تلاش میں نکل گیا۔ اس کا پتہ تو مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ بہزاد کا پیچھا کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی، جیسا کہ مجھے اس آدمی نے بتایا تھا۔ حالات بالکل ویسے ہی تھے۔ بہزاد صبح شام ایک لڑکی کے ساتھ ہوتا، کبھی کسی ہوٹل تو کبھی کہیں، مگر اس لڑکی میں ایک عجیب سی بات تھی جو مجھے اپنی جانب کھینچنے لگی۔ میں اس کی طرف دیکھتا تو مجھے لگتا اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہے، اس کی حقیقت بھی مختلف ہے۔ جیسے میں ایک مختلف جگہ پر ہوں، وہ بھی ایک مختلف جہاں سے آئی ہے۔ میں اس لڑکی سے ملنے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن میں اس کے سامنے کیسے جاؤں یہ نہیں جانتا تھا۔ ایک دن یہ لوگ ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ کسی نے اس آدمی کو بلا لیا۔ موقع پا کر میں لڑکی کے سامنے جا بیٹھا۔ اس نے بھی مجھے دیکھا تو ایک لمحے کو ٹھٹک کر رہ گئی۔ کون ہو تم؟ اس نے عجیب سا سوال کیا۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے تمہاری حقیقت وہ نہیں جو نظر آ رہی ہے۔ میری بات پر اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ناگ جیسی تھیں، بالکل جیسے کوئی شیش ناگ ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں بہزاد واپس آ گیا۔ یہ کون ہے؟ بہزاد نے ناگواری سے پوچھا۔ میں اسے نہیں جانتی کہ یہ کون ہے، یوں ہی آ گیا، مجھ سے یہاں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ لڑکی نے بات گھمائی۔ نہیں، تم مجھے جانتی ہو، جھوٹ مت بولو، تم تو ابھی کل ہی مجھ سے ملی تھیں۔ نہ جانے کیوں میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے۔ بہزاد اس لڑکی کو غصے سے دیکھنے لگا اور اس پر چیخنے چلانے لگا۔ غالباً بہزاد کی طبیعت ایسی ہی تھی، وہ جس لڑکی کے ساتھ بھی ہوتا اس پر یوں ہی غصہ کرتا، اسے پاگل جنونی بنا کر چھوڑتا۔ میں نے دیکھا اب لڑکی کو بھی غصہ آ رہا تھا، اس کی آنکھوں کا رنگ بدل رہا تھا، جبکہ اس کا جسم جیسے گرم ہو رہا تھا۔ اور پھر بہزاد غصے سے بھگتا جھگتا اس کمرے سے نکل گیا۔ لڑکی کو میں نے فاتحانہ مسکراہٹ سے دیکھا اور خود بھی باہر آ گیا۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ بہزاد اور لڑکی میں لڑائی ہو جائے تاکہ وہ کہکشاں کے پاس واپس لوٹ جائے۔ مجھے دیکھ کر لڑکی غصے سے میرے پیچھے آئی۔ میں بھی چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ چلے۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوٹل سے باہر آ گیا۔ تب اس نے خوفناک روپ دھارا اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، وہ ایک ناگ کے روپ میں آ رہی تھی۔ اسے بدلتا دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ مجھ سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ تب میرے منہ سے اس کا نام نکلا، امبینہ، کیا یہ تم ہو؟ میرا یہ لفظ ادا کرنے کی دیر تھی کہ امبینہ کا جسم تیزی سے بدلنے لگا۔ وہ انسانی روپ میں واپس آ گئی۔ شاید ہم انسان بن کر اپنے جذبات کی ترجمانی بہتر طریقے سے کر سکتے تھے۔ امبینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بھی اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں رونے لگے۔ لوگ ہمیں دیکھ کر ہنسنے لگے کہ ہمیں ہو کیا گیا ہے۔ بہزاد جو پاس ہی کھڑا تھا، شاید اس نے ابھی اپنی گاڑی یہیں پارک کی تھی
اور وہ واپس اپنی گاڑی میں گھر جا رہا تھا۔ اس نے ہم دونوں کو گلے ملتے دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ غصے سے سر پٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ میں ایک تیر سے 2 شکار کر چکا تھا۔ آج امبینا میری بیوی ہے اور میں دنیا کا ہر ملک گھوم چکا ہوں، جبکہ بہزاد اور کہکشاں بھی شادی کر کے اپنا گھر بسا چکے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ انسانوں کی دنیا میں آ کر میں نے ایک اچھا کام کیا، لیکن انسانوں کی یہ دنیا مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے۔ میں اب کبھی اپنا روپ بدلنا نہیں چاہوں گا۔ میری خواہش تھی کہ میں آپ کو اپنی کہانی سنا سکوں، اس لیے میں نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی زندگی کا ایک ایک لفظ کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جانتا ہوں آپ اس پر یقین نہیں کریں گے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ سانپوں کی دنیا سے کہانیاں لانے والا میں وہ واحد ناگ ہوں جس کی کہانی میں ناگوں کی اصل معلومات ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔